बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। पहले आपके सामने आज की अहम जो खबरें हैं वो और उनकी डेवलपमेंट्स तज्जिया तफसील रखता हूं। अडयाला जेल में इमरान खान की बड़ी अहम मुलाकात अली मीन गंडापुर से हुई। ये बड़ी अहम मुलाकात में इसमें ऑपरेशन से मुतल्लिक बड़ा अहम फैसला और फिर पार्टी को अब हदायत और फैसला जो इमरान खान ने दिया, रिहाई के बाद जो मामलात होंगे उस पर भी डिस्कशन थी। इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ एक तो ऑपरेशन के खिलाफ वो डट गए हैं, जिसमें अब जमीयत उलमा इस्लाम और ANP भी उनके साथ शामिल हो चुकी है, उनका एका हो गया। तमाम सियासी जमातें ऑपरेशन की मुखालफत में और साथ कुरम एजेंसी में बड़े हालात जो हैं इंतहाई कशीदा है। और फिर अली मीन गंडापुर ने अडयाला जेल से बाहर आकर जो बातें की, कटा शटा सारा खोल कर खुल कर बताया, वो मामला पहली दफ़ा अली मीन गंडापुर इस तरह सामने आए। अब जो अदलिया में हो रहा है तहरीक इंसाफ के साथ, उस पर भी बात करेंगे। और जो रहनुमा छुप छुप कर मुलाकातें करता रहा काजी फायज से और तहरीक इंसाफ को डैमेज पहुँचा रहा है, नुकसान पहुँचा रहा है, उस पर भी बात करते हैं। खान की नहली की दरख्वास्त भी दायर होगी और ज़िमनी इलेक्शन इमरान खान लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज 3 नए जजेस भी शामिल हो गए। काजी फायज मज़ीद मुश्किल में, अब नंबर गेम्स में वो हार चुके हैं। और तहरीक इंसाफ के MNAs का आज दूसरे दिन भी इलेक्शन कमीशन की तरफ मार्च। और ये जो रहनुमाओं का अचानक सख्त रवैया आपको नज़र आ रहा है, उस पर भी बात करें। पंजाब में चौधरी परवेज़ अलाई तहरीक इंसाफ से राह जुदा होने की भी खबरें हैं, इस पर क्या मामला है। और फतहुल्लाह बरकी एडवोकेट को भी दोबारा गिरफ्तार क्यों किया गया। उमर सरफराज चीमा के हालात, उनकी बड़ी दर्दनाक दास्तान, एक और नई बात आज। और इमरान रियाज ने भी आज ज़बत का दामन छोड़ दिया और वो बातें कह दी जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी। फैसल वाडा की बड़ी बड़ी बोंगियाँ भी आज पकड़ी गईं। और इलेक्शन कमीशन को 1 साल के बाद रिकॉर्ड जलाने का नया मनसूबा था कि पीछे कोई सबूत ना बचे। एतजाज़ हसन का ये भी बड़ा अहम बयान। लेकिन तफसील से सबसे पहले अली मीन गंडापुर की खान से जो मुलाकात हुई अडयाला जेल में, ये बड़ी अहम मुलाकात थी। इसमें आप देखें साथ साथ जो 2 साल में अभी जो मामलात हुए और जिसमें शेरफजल मरवर की तकरीर भी कल हुई और अब गंडापुर की मुलाकात, ये एक तो ऑपरेशन ज़रबे इस्तेहकाम जो पाकिस्तान के नाम से जो शुरू होने वाला मामला है, इमरान खान ने 2 टोक अल्फाज में इसकी मुखालफत कर दी, नो का बिल्कुल सिंबल दे दिया। और अली मीन गंडापुर उसके बाद बात उन्होंने जो की कि बातचीत जब हमारे सामने आएगी पूरा लाएमल बताएंगे कहाँ कब किस जगह ऑपरेशन होना है। उसके अलावा हम उस पर अभी तफसील से बात नहीं करते। लेकिन इमरान खान ने अहम हदायत दी कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस में तमाम पार्टी को बुलाकर उन्हें पैगाम दें, उन्हें बताएं कि ऑपरेशन पे हमने मुखालफत करनी है, हमने इसको किसी सूरत में नहीं तस्लीम करना और पार्टी ने अब इस पर क्या लाएमल बनाना है। और उसके बाद अली मीन गंडापुर को जो हदायत दी, वो खुलकर अली मीन गंडापुर बता रहे थे कि किस तरह मीटिंग में जो आला सतह की एपेक्स मीटिंग हुई अभी, उसमें ऑपरेशन का पहले तो कोई जिक्र नहीं हुआ। लोग कह रहे थे अली मीन बैठे हुए, वो क्यों इस मीटिंग में बोले नहीं। उन्होंने कहा एक लफ्ज़ अज़्म पाकिस्तान आया, ऑपरेशन से मुतल्लिक़ कोई बात ही नहीं हुई मीटिंग में। अब उसके बाद अली मीन गंडापुर ने ऑफ़र भी की कि अफ़गानिस्तान में जो बातचीत होगी वो तहरीक इंसाफ करने को तैयार है। और उसकी वजह इमरान खान के दौर में दहशतगर्दी में 60% जो कमी हुई, उसकी वजह भी यही थी कि इमरान खान बातचीत पर यकीन रखते हैं। ख़ुद अफ़गानिस्तान भी गए और यहाँ जनरल फैज़ का दोबारा जिक्र आया कि तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत ख़त्म की गई तो जनरल बाजवा ख़ुद जनरल फैज़ को एक बेहतरीन आर्मी चीफ बनाने की बात करते करते उसे माइनस क्यों कर गया। उसके बाद फिर अचानक दहशतगर्दी को फ़रोग़ क्यों दिया गया। और इसके बाद जो बातचीत के बाद जो खला पैदा हुआ वो दहशतगर्दों ने पुर किया, क्योंकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत जा चुकी थी। हुकूमत में बिलावल और वो लोग मौजूद आए जिन्होंने दौरे किए दुनिया भर के, लेकिन अफ़गानिस्तान का दौरा नहीं किया, उन्हें जानबूझकर इग्नोर किया गया और हालात को मज़ीद ख़राब से ख़राब तर किया गया। और ये बात दुरुस्त भी है। देखें, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ने अफ़गानिस्तान की जंग जो हार गई तो अफ़गानिस्तान की मदद करने पर खान से एक तो इंतकाम लिया, फिर उसी इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ने फ़लस्तीन की हिमायत करने की वजह से भी खान को आज जो तहरीक इंसाफ से जो हो रहा है आपको नज़र आ रहा है। इस पर बहुत सारे इंटरनेशनल सहाफ़ियों की मेरे साथ इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड पर मौजूद है, उन्होंने खुद खुल कर कहा ये। और सबसे बढ़कर देखें, जो इमरान खान अपने मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए लड़ता रहा, अपने लोगों के लिए लड़ता रहा, 2018 से 2021 तक आप देखें एक ड्रोन हमला नहीं हुआ। ठोक बजा के खान ने दुनिया को बताया कि अपना एक पाकिस्तानी नहीं मरने दूंगा। और सबसे पहले खान से पहले मुशर्रफ, जरदारी और नवाज शरीफ का दौर आप देखें तो 600 से ज़्यादा ड्रोन हमले हुए, कितने मासूम पाकिस्तानी इसमें शहीद हुए, कितने ज़्यादा। और ये बड़ी सादा सी बात है, ड्रोन हमला करके ऑपरेशन करके जब मासूम बच्चे शहीद हों, जो बच जाएँ, वो अपाहज हों, उनके सामने माँ बाप की लाशें पड़ी हों तो फिर वो क्या करेंगे। ज़रबे अस्ब के 6 महीने बाद भी आप देख लें APS का सानिया हुआ था, जो 18 ऑपरेशन से पहले हो चुके छोटे बड़े, उसमें हमने क्या हासिल किया जो कि नए ऑपरेशन से हम हासिल करेंगे। और यही वजह इमरान खान इसका मुखालिफ है। और इसके बाद देखें जो इमरान खान और उसकी जमात पर जो जुल्म सितम हुए, उसकी बड़ी वजह भी यही है। खान अंदरूनी मुल्क भी ऑपरेशन की मुखालफत करता रहा और बैरून दुनिया से भी पाकिस्तानियों को बचाता रहा। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को उसने खान ने सबसे ज़्यादा महफूज रखा। ये वो मजलूम लोग हैं, जिस तरह मशरकी पाकिस्तान में जो उस वक्त बांग्लादेश के आज के लोग मजलूम थे या बलोचिस्तान के थे, इस तरह पख्तूनों के साथ भी है। सबसे ज़्यादा खून इनका बहा गया, सबसे ज़्यादा मजलूम लोग ये, उजड़े हुए लोग ये, इनको अपने करीब खान लाया, मरहम रखा, इनकी वकालत की
اور یہی وجہ ہے کہ خان کے ساتھ آج جو ظلم و ستم میں سب سے زیادہ آواز وہاں سے آتی ہے۔ کبھی آپ نے پاکستان میں یہ نہیں دیکھا کہ 14 اگست منانے کو ایک تحریک انصاف کو نہیں منانے دیا گیا، 80% مینڈیٹ ہے ان کے پاس، انہیں پاکستان کا جھنڈا نہیں اٹھانے دیتے تھے، باہر نہیں نکلنے دیا۔ 14 اگست کے دن بھی کوئی بینر، کوئی جلوس، کوئی تقریر، کوئی کارنر میٹنگ، میڈیا میں خان کا نام، تصویر، یہ سب تک کیوں بین کیا گیا؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی تھی۔ اور عمران خان کی جماعت دیکھیں، اس کے باوجود بھی 80% الیکشن جیت کے آ گئی، اور ابھی بھی فارم 47 کی بنیاد پر ہی لے لیں، سب سے بڑی تعداد پارلیمنٹ میں یہی موجود ہیں۔ حلقوں میں جائے بغیر امیدوار جیتتے رہے، بغیر ترقیاتی کاموں کا وعدہ، کوئی نالی، کوئی گلی پکی، کوئی بلب لگانا، نوکریاں، اس طرح کے کوئی معاملات نہیں، نہ کوئی مہنگائی کم کریں گے، ملک کو ترقی دیں گے۔ عوام نے کوئی فارمولہ نہیں مانگا ان سے، صرف اور صرف ایک شخص کے نام پر جس کا نام عمران خان، اسے ووٹ دیا، اسے سپورٹ دیا، اور اس کی وجہ آپ دیکھ لیں۔ اور انہوں نے عمران خان کو پکڑ کر جیل میں ڈالا، دہشت گرد بنایا، پارٹی کی عورتوں کی بے حرمتی کی، تذلیل کی، جان بوجھ کر تاریخ میں نکتی خواتین کو آج بھی یہ لوگ تکالیف پہنچا رہے ہیں، اذیتیں دے رہے ہیں، اور یہ ہر انتہا پر گئے۔ عدت جیسا 1400 سال کی تاریخ میں گھٹیا کیس بھی بنایا گیا، جس ملک اسلام میں آپ دیکھ لیں تاریخ میں حجاج بن یوسف اور یزید جیسے لوگ بھی حج پر نہیں روکتے لے، انہوں نے روکا۔ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، پاکستان میں اس کے نام پر یہ لوگ احتجاج نہیں ہونے دیتے تھے، اس کا نام نہیں لینے دیتے تھے۔ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ آج تک پاکستانی حکومت کی طرف سے نہیں ہوا۔ تو مظالم کی یہ تاریخ جو آپ 2 سال میں پڑھتے رہے، اس میں اضافہ ہوتا رہا، اس کی وجہ بھی یہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی کہ خان کے ساتھ یہ معاملات ہیں۔ لیکن اب یہ ختم ہونے جا رہے ہیں۔ جس طرح دیکھیں چراغ کی جو لو بجھنے سے پہلے پھڑپھڑاتی ہے، اسی طرح ان کا ظلم بھی جو مزید بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ کم ہونے جا رہا ہے، ختم ہونے جا رہا ہے۔ یہ عمر چیمہ آج بیچارہ بازو اور گردن لانے کے قابل نہیں ہے، اس نے درخواستیں دیں، جیل کا عملہ جان بوجھ کے سنتا نہیں۔ سنم جاوید کے ساتھ جو ہو رہا ہے، باقی لوگوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہے، لیکن جس طرح ہر سیاہ رات آپ کو پتہ ہے، اور اللہ کا نظام ہے، اس کی ایک صبح ہے، اور ظلم جب بھی حد سے بڑھ جائے تو وہ مٹتا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، میرا نہیں۔ اسی دنیا میں، اسی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے اپنے حالات بدلتے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں اسرائیل فلسطین کے معاملے پر برطانیہ سب سے بڑا ان کا حمایتی تھا، وہاں پہ حکومت فارغ ہوگی، رشی سونک وہاں پہ ان کے جو وزیر اعظم ختم، فرانس کا وزیر اعظم بھی فارغ ہونے والا ہے۔ ہندوستان میں دیکھ لیں مودی 2/3 3/4 اکثریت کی باتیں کر رہا تھا، لنگڑی لولی حکومت بنانے میں کامیاب ہوا۔ بائیڈن کے حالات آپ دیکھ لیں، الیکشن بالکل ہارنے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ یعنی اسرائیل کے جتنے حمایتی تھے ان سب کا انجام آپ کے سامنے ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اور یہاں پاکستان میں عوام ان سے جو ہے، ان کی حمایتی ان سے نفرت کر رہی ہے۔ عرب دنیا میں نوجوان نسل اس وقت ساری اپنی اپنی ریاستوں میں مخالف ہے، وہاں پر حالات بالکل ایسے ہی ہیں جو پاکستان کے ہیں، لیکن عوام فی الحال تو وہاں شاہی حکومت انہوں نے ہاتھ رکھ کے روکا ہوا ہے۔ لیکن یہ عوام کی طاقت کو روکنا ممکن نہیں ہے۔ اس کا اگر آپ نے نتیجہ دیکھنا، آپ قرآن ایجنسی میں آج دیکھ لیں عوام کا رد عمل، وہاں پہ لوگ یہ گاڑیاں چھوڑ کے کس طرح بھاگ رہے ہیں، کیوں؟ اس کی وجہ یہ تو بڑا اچھا انہوں نے چھوڑ دیا اور چلے گئے، ورنہ یہ تصادم ہوتا اور بڑا معاملہ خطرناک ہوتا۔ اللہ نے بچا لیا ہے۔ فاٹا سے وہ میں نے مصباح الدین کی میں باتیں سن رہا تھا، وہ آپریشن کے بارے میں وہ کہہ رہا تھا، ضرب اسب کے آپریشن میں ہم لوگ تباہ و برباد ہوئے، ہمارے سارے گھر بار بچے نسلیں ہماری ختم ہوئی۔ آج دوسرا آپریشن آپ شروع کریں گے، ہم تو اپنا علاقہ اب نہیں چھوڑیں گے۔ وہ سب لوگ کہہ رہے ہیں ہم اپنے علاقے سے نہیں نکلیں گے، کیونکہ ہمارے بچوں کا، آئندہ نسلوں کا، خواتین کا، اس علاقے میں جو کچھ آپ نے کرنا تھا کر لیا ہے، اور وہ اس سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ اب معاملہ آگے بڑھے گا۔ عدالتی معاملات میں خان کی نااہلی کی درخواست، آپ کو پتہ ہے عمران خان کی جو دائر ہو چکی ہے درخواست نااہلی کی، اور اس درخواست کی مین وجہ جو ضمنی انتخابات میں عمران خان حصہ لینا چاہتے ہیں، اور عمران خان کو ان انتخابات سے روکنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے تاکہ یہ پارلیمنٹ میں نہ آ سکیں۔ لیکن یہ درخواست لگے گی اور انشاءاللہ یہ خان کی نااہلی ختم ہوگی۔ اس کی وجہ کیونکہ دیکھیں خان کا ایک عدت کا آخری کیس ہے جس کی 12 جولائی سے پہلے سماعت ہے، اور وہی ایک سزا انہوں نے بظاہر رکھی ہوئی ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی سزا، باقی معطل ہو چکے سارے معاملات۔ اور عمران خان ضمنی انتخابات لڑ گئے اور جیت گئے اور پارلیمنٹ کا ممبر بن گئے، تو یہ مجبور ہوں گے خان کو چھوڑنے پر۔ ابھی بھی دیکھیں خان کو چھوڑنے پر تیار ہے، میں آپ کو حقیقت بتاؤں، وجہ صرف یہ ہے کہ انہیں عوام کا ڈر ہے کہ خان باہر آیا تو دنیا کا ایک بڑا ہجوم پورا پاکستان سڑکوں پر ہوگا۔ بس یہ مناظر جب اپنی آنکھوں کے سامنے لاتے ہیں تو انہیں خوف آتا ہے۔ یہ خوف اگر دور ہو جائے تو یقین کریں سارے معاملات۔ اب عدت کا جو کیس ہے وہ انشاءاللہ 12 جولائی کو وہ ختم ہوگا، اور اس کے بعد اس کیس کے اڑنے کے بعد ان کے پاس ایسا کوئی کیس نہیں ہے جس میں خان کو زبردستی جیل میں رکھ سکیں۔ اور 9 مئی کے کیسز میں خان کی پہلے بھی آپ کو صرف 2 بری ضمانتیں وہ جن کے کیس انہوں نے ابھی ٹالے ہوئے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ختم ہوں گی۔ اور جہاں تک تحریک انصاف کے مینڈیٹ کی واپسی ہے، وہ میں آپ کو پہلے پچھلے ویلاگ میں تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سابق ملک شاہد صاحب 7 ٹریبیونل جو بنائے انہوں نے کام شروع کر دیا ہے، 15 حلقے کھل چکے ہیں، اس کا نتیجہ اب آپ کے سامنے آئے گا۔ اب مخصوص نشستوں کا جو کیس آج چل رہا ہے قاضی فائز صاحب کا، اس کی کچھ ریمارکس سلمان اکرم راجہ کی جو آج بڑی کھل کے باتیں ہوئیں، وہ ایک تو دوبارہ کل سماعت میں ہوگا، ہو سکتا ہے یہ فیصلہ کل نہ آئے لیکن یہ کیس کل مکمل ہو جائے۔ میری ذاتی رائے قاضی صاحب اس وقت چونکہ تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ دینے کا انہوں نے ایک وعدہ کیا ہوا ہے، بغض عمران میں بھرے ہوئے ہیں، ان کے ریمارک سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے،
اور سلمان اکرم راجہ کے ساتھ آج جو ان کی بحث تھی وہ بھی یہ ثابت کر رہی تھی کہ مخصوص نشستوں کا معاملہ ہو سکتا ہے یہ تحریک انصاف یا سنی اتحاد کی فیور میں نہ آئے، لیکن جسٹس منصور علی شاہ نے جو کہا کہ سنی اتحاد کونسل سیاسی جماعت اگر ہم مان لیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں اور آزاد امیدواروں کو ان جماعت میں شامل کریں جو انتخابات نہیں لڑی تو اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ تو دیکھنا یہ کہ فل کورٹ ہے، فیصلہ آخری لمحات میں بدل بھی سکتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ۔ قاضی فائز تو کہتا ہے جی پیسے والے سارے سیاسی جماعتیں خرید لیں گے، ایک بندہ جماعت خرید بھی سکتا ہے، زیادہ امیدوار بھی ڈال سکتا ہے۔ قاضی صاحب کو یاد نہیں سندھ ہاؤس میں منڈیاں لگی تھیں اور یہ ان سے 3 کلومیٹر دور جگہ، زیادہ دور بھی نہیں، چھانگا مانگا بھی ان کو یاد ہوگا، اتنے بچے نہیں ہیں، پرانے ہیں یہ بھی۔ ہارس ٹریڈنگ جو ہوئی ISI کے میس میں وہ خواجہ آصف نے خود کہا، پھر آصف زرداری کی بوریاں بھر کے جو معاملات ہوئے، یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کا معاملہ ہو، اور آج تو دیکھیں قاضی فائز خود اس میں کہہ رہا تھا کہ ہماری عزت کریں، الیکشن کمیشن کی عزت کریں، ہم آئینی ادارے ہیں، ہمیں پھلنے پھولنے دیں۔ پھلنے پھولنے دیں، کتنا پھلنے پھولنے دیں، گرمی ہے خراب نہ ہو جائے گی۔ بہرحال قاضی صاحب 86 ممبران جو سنی اتحاد میں آئے اور انہیں آزاد امیدوار ابھی بھی تسلیم کر رہے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ میرا دل تو کچھ کہہ رہا ہے اور لیکن دماغ کہہ رہا ہے دلائل دو، تو قطر من اللہ صاحب نے کھل کے کہیں یہاں پر ایک شخص آپ کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے، آپ بالکل بھی نہ دبیں۔ لیکن سلمان اکرم راجہ نے آج شاید دماغ کی سنی، دل کی نہیں سنی، چاہیے تھا دل کھول کے ذرا تھوڑا سا اور بولتے۔ اور قاضی فائز صاحب حقیقی معنوں میں دیکھیں، اگر دیکھا جائے تو الیکشن کمیشن کے ایک وکیل کا کردار ادا کر رہے ہیں، بالکل صاف معنوں میں الیکشن کمیشن کی کھل کے حمایت کر رہے ہیں۔ اور تحریک انصاف کو ویسے ججز نے آج اشارہ دیا، جسٹس منصور شاہ نے بھی بات کی، یا افریدی نے بھی تھوڑا سا کہا کہ تحریک انصاف کو چاہیے کہ ان چیمبر کو ایک درخواست دیں کہ جو مخصوص نشستیں ہیں وہ انہیں واپس ملنی چاہیے۔ یہ تو سنی اتحاد کا لڑ لیں نا، مخصوص نشستیں PTI مانگے خود۔ اور یہ تحریک انصاف کے اگر آپ 2 سال دیکھیں، سب سے بڑی جو کمزوری عدلیہ میں خان کے چاہے کیسز ہوں، بلے کا نشان ہو، انتخابی نشان کا معاملات ہوں، یہ سب سے بڑھ کر جو نظریاتی گروپ میں اس وقت شمولیت کا معاملہ، قاضی فائز نے جو بلہ چھیننے سے پہلے معاملہ کو یاد ہوگا، اور اب مخصوص نشستوں کا معاملہ بھی اسی انداز کی طرف جا رہا ہے۔ تو یہ حامد خان صاحب کے کردار پر، جس پر نعیم پنجوتا نے بڑا کھل کر اظہار کیا تھا، اشارے دیے تھے، بات کی تھی، شیر افضل مروت نے تو کھل کر انہیں غدار تک کہہ دیا تھا، پارٹی کے اندر رانگ نمبر کہا تھا، صدیق جان نے بڑی تفصیل سے ویلاگز کیے ہیں اس پر، اور تحریک انصاف کے وکلاء بھی مجھے بھی ذاتی طور پر بتا چکے ہیں بہت سی چیزیں۔ حامد صاحب کے کردار پر شکوک و شبہات ہیں کہ یہ قاضی صاحب کے رائٹ ہینڈ ہے، دوست ہیں، پارٹی کے اندر ان کے ایجنٹ ہے، اسی لیے سارے معاملات ان کو پتہ ہوتا ہے، جس طرح ان کی کیس کی تیاری ہوتی ہے قاضی صاحب کی، وہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ڈسکشن ہوئی ہے باقاعدہ۔ حامد خان نے واقعی لگ رہا ہے عدلیہ کے محاذ پر تحریک انصاف کو شدید نقصان پہنچایا، جو خاموشی ہے وہ بھی نظر آ رہی ہے۔ اور قاضی فائز نے تو آج کھل کے کہا کہ میری ان سے ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں لیکن انہوں نے کبھی بلے کے نشان پر بات نہیں کی، تو ملاقاتیں اگر ہوتی ہیں تو کیا باتیں ہوتی ہیں یہ بھی بتا دیتے۔ بہرحال یہ سینیٹر بھی ہے اس وقت تحریک انصاف کے، اور عمران خان نے چیئرمین بھی نہیں بنایا تھا تحریک انصاف کو، آپ کو یاد ہوگا بیرسٹر گور کا نام آیا تھا۔ تو ان کا شاید کوئی اندرونی سطح پہ تنازع ہے یا کوئی ان کی ویڈیو ہے، کوئی کرپشن ہے، اللہ جانے کیا معاملہ ہے، لیکن عدالتی محاذ پر تحریک انصاف کو انہوں نے واقعی بہت نقصان پہنچایا، اور آج قاضی فائز اسی لیے طاقتور ہو گئے۔ لیکن اب ان کی طاقت میں کمی، اور ملک شہزاد احمد خان، جسٹس شاہد اقبال اور عقیل احمد عباسی صاحب، یہ تینوں ججز جو سپریم کورٹ میں کل ان کا تقرری کا نوٹیفیکیشن ہو گیا، علبرداری ہے۔ اس کے بعد یہ جو نمبر ہے فل جو کورٹ ہے اس کا نمبر میں قاضی صاحب کے نمبرز کم ہیں، اور دوسری طرف اطہر من اللہ صاحب کے ساتھ زیادہ ہے، اس حساب سے قاضی صاحب کی اہمیت کم ہوگی۔ اور دوسرا جو بڑا معاملہ یہ اپنی عدالت میں نہیں لانا چاہتے تھے، اب وہ بھی معاملات سپریم کورٹ میں آئیں گے، جس میں سب سے پہلے تو فوجی عدالتوں میں جو سویلین کا ٹرائل کا معاملہ ہے، یہ 13 دسمبر سے معاملہ رکا ہوا ہے، 7 مہینے ہو چکے ہیں، اس کیس کی کوئی سماعت نہیں، اب جولائی کے پہلے ہفتے میں ہو سکتا ہے یہ کیس شروع ہو جائے۔ اس کے علاوہ جو سپریم کورٹ میں آنے والے ججز ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے جو لاہور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس ہیں، انہوں نے 7 ججز کا ٹریبیونل بنایا تھا، وہ بھی 15 حلقے کھل چکے ہیں، انہوں نے سرگودا میں توہین عدالت کا فیصلہ بھی دیا ہوا تھا، اور اب یہی سپریم کورٹ میں کیسز بھی سنیں گے تو معاملہ بہتر ہوگا۔ آخر میں عمران ریاض کا آج بڑا غصے سے بھرا ہوا بیان دیکھا میں نے شاہد افریدی کے بارے میں ایک دفعہ پھر، اور آج کھل کر انہوں نے اظہار رائے بھی کیا، اور شاہد افریدی کو بزدل شخص کہا کہ یہ عمران خان کو بھائی بھائی کہتے کہتے پیٹھ میں چھرا مارتا رہا۔ اور اگر آپ دیکھیں تو جو عمران ریاض نے چارج شیٹ پیش کی بالکل درست لگتی ہے، خان کی حکومت میں مہنگائی کا معاملہ ہو، خان کی قیادت ہو، 9 مئی کے معاملات ہوں، طرز حکومت ہو، عمران خان کے پلستر لگی ٹانگ ہو جب گولیاں لگی تھی، تو واقعی شاہد افریدی نے مذاق بھی اڑایا، تنقید بھی کی، باقاعدہ اداروں کے ٹاؤٹ بن کے کہ NRO یہ دیں گے، واقعی ان کی ویڈیوز اس طرح کی موجود ہیں۔ لیکن شہباز شریف کی حکومت جب سے آئی انہوں نے کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا، اور فنکار اور کھلاڑیوں کو تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے یہ سب کے ہوتے ہیں، یہ امن کے دائی ہوتے ہیں، لیکن اس نے بڑی بزدلانہ حرکت کی عمران ریاض کو اغوا کے بعد، جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، 145 دن قید و بند کی سہولتیں ہوئی، دنیا جہاں کا تشدد ہوا، بجائے وہ تشدد کرنے والوں کی مذمت کرتا ہے یہ عمران ریاض کا مذاق اڑانے لگ گئی۔
اور کھل کر اگر یہ سامنے آ کے عمران خان کی بھی مخالفت کریں، جماعت میں داخل ہو کے اپنی جماعت بنا کے عمران ریاض کی بھی مخالفت کریں، تو لوگوں کو اتنی شکایت نہ ہوتی. لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران ریاض نے، اچھا مزے کی بات جو عمران نے بھی کہا کہ جس وقت یہ عمران کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کی ذہنی حالت نہیں درست، عمران اس وقت اسی ذہنی حالت میں اس کی ویڈیو میں تعریف کر رہا تھا، اس کی حمایت کر رہا تھا کہ فلسطین کا اسرائیل کا جو معاملہ ہوا جہاں یہ لوگوں ان کے کیمپ میں گھس کے تصویریں بناتا رہا، عمران نے کہا میں نے اس کی حمایت کی کہ غلطی سے ہوا ہوگا، لیکن یہ گرا ہوا شخص ہے، اس نے اپنی اصلیت دکھائی. تو یہ عمران ریاض کی سٹیٹمنٹ تھی آج کی، اور یہ اور بھی کچھ معاملات ہیں، لیکن امید ہے آج انشاءاللہ جو اگلا انٹرویو ضرور کروں گا، کوشش کروں گا اس میں یہ چیزیں کور کروں. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.